बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और ख़बरें अच्छी नहीं है। आज़ाद कश्मीर जल उठा है, दू बदू जंग हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन आमने सामने है। पिछले 3 रोज से कश्मीर के हालात बहुत ख़राब है। मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा? और कश्मीर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक अब तक 14 मुजाहिरीन पुलिस एहलकार इन वाक़यात में जाँ बाक हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद कश्मीर में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में लड़ाई अरूज पर पहुंच गई है। कल गंडापुर ने अलीमा खान पर इल्ज़ाम लगाए थे, आज अलीमा खान ने इसकी शिकायत इमरान खान को लगाई और इमरान खान ने अली बिन गंडापुर को अडयाला जेल तलब कर लिया। लेकिन बाज़ ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने अली बिन गंडापुर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा करा दी है। इसके अलावा खान ने अपने 2 अहम तर्जमानों को फारग कर दिया है। इसके अलावा एक अहम मसला फ़लस्तीन का है, जिसके हवाले से ये खबर है कि हमास ने कमोबेश ये अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया है और एक शर्त तब्दील करने का मुतालबा किया है, वो आपको बताएंगे। जबकि पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा दुनिया ने इस तरह लगाया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा हुआ, तो अब अमेरिका ने कतर के साथ एक दिफाई मुआहिदा कर लिया है, जिसकी शराइत कमोबेश वही है जो पाकिस्तान और सऊदी दिफाई मुआहिदे की हैं। तो ये है पाकिस्तान की ताकत। इसके अलावा जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे 2 वीडियोज़ आपको दिखाएंगे। इसके अलावा पीपल पार्टी और वज़ीर पंजाब के दरमियान लड़ाई में एक बहुत ही मोड़ आ गया है। तो पीपल पार्टी जो कह रही थी मरियम नवाज माफ़ी मांगे, उनके साथ क्या हुआ वो आपको बताएंगे। इसके अलावा खान के लिए 21 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भेज दिया गया और जुल्फी बुखारी की जायदाद बिलाखिर नीलाम कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 14 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें 11 सिविलियन हैं और 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हक़ में पिछले 3 दिन से कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल कर रखी है। एहतजाज की कॉल दी गई थी 29 सितंबर को, जिसके बाद 30 सितंबर को भी एहतजाज किया गया और 1 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने की वार्निंग दी गई। तो सुबह से ही मुजफ्फराबाद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी, जिनमें FC रेंजर और पुलिस एहलकार शामिल थे। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन ने पुलिस को देखते ही उन पर पथराव कर दिया और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ा। कुछ पुलिस एहलकारों को मुजाहिरीन की जानिब से यरगमाल बनाए जाने के बाद पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई और उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी फायरिंग की इतलात आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राउड जो कि अपने मुतालबात के हक़ में निकला है। 8 से 10 हज़ार अफराद बताए जाते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और कोहाला पुल जिसे पिछले कई रोज़ से बंद कर दिया गया है ताकि आज़ाद कश्मीर का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता किया जा सके। तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। आज़ाद कश्मीर के कई इलाके मुजफ्फराबाद, बाग, दीरकोट, दीगर कई इलाकों में शदीद फायरिंग की इतलात हैं, झगड़े हुए हैं। तो जिन 3 एहलकारों की शहादत हुई है उनमें ASI खुर्शीद, इनका ताल्लुक बाग से है, कांस्टेबल जमील ये बाग से हैं और कांस्टेबल ताहिर रफ़ीक। इसके अलावा 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की है। तो इस पूरी सूरत हाल से ये ज़ाहिर होता है कि आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत नाजुक है। अवामी एहतजाज और रियासती इदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शदीद चैलेंजेस का सामना है। अब ये सूरत हाल क्यों ख़राब हुई और ये मीडिया पे क्यों हाईलाइट हो रहा है, इसकी 2 बड़ी वजूहात है। एक तो पिछले 3 रोज़ से आज़ाद कश्मीर के अंदर टेलीफोन और इंटरनेट डिस्कनेक्ट है, तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इससे पहले हुकूमती अरकान और अवामी एक्शन कमेटी जो कोई सियासी जमात नहीं है लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ शहरों के लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और उनको 40 मुतालबात पेश किए, जिनमें से 38 मुतालबात मान लिए गए। 2 मुतालबात ऐसे थे जिसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत थी या ये समझ ले कि उसको असम्बली से पास कराना ज़रूरी था, जिसके बाद ही ये मुतालबात माने जा सकते थे। तो इन 2 मुतालबात के ऊपर हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान डेडलॉक पैदा हुआ। हुकूमती कमेटी में 2 लोग शामिल थे, जिनमें अमीर मुकाम और तारक फजल चौधरी, ये दोनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। लेकिन ज़राए ने बताया कि जो
لوگ مذاکرات کر رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی سے، یہ کوئی موضوع کمیٹی نہیں تھی، اور یہ محض 2 مطالبات کے اوپر مزید نیگوسیشن کی بجائے انہوں نے مذاکرات ختم کیے، جس کی وجہ سے کشمیر میں صورتحال خراب ہوئی، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق نے اس میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بنیادی طور پر یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مظاہرین کو کنٹرول کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، لیکن وہ بار بار مظاہرین کو یہ بتاتے رہے، وارننگ دیتے رہے یا دھونس دیتے رہے کہ چونکہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ الگ الگ شہروں سے آئے لوگ ہیں، تو آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، نہ آپ کی پارلیمان کے اندر کوئی نمائندگی ہے۔ تو اس قسم کے رویے نے آزاد کشمیر کے عوام میں رد عمل پیدا کیا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی شامل ہو گئی، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو پرووک کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں نوجوان آگے آئے ہیں اور طلباء نے اپنی حکومتیں بدل دی ہیں۔ تو کشمیر کے عوام کو نیپال اور بنگلہ دیش کی مثالیں دیکھ کر پرووک کیا گیا، اب وہ نکل آئے ہیں۔ بے شک مطالبات جائز ہوں گے، اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب مئی میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا، اس کے پیچھے جو وہ نیریٹو بیان کرتے تھے، وہ صرف پہلگام واقعے کا بدلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پی او کے بھی لے لیں گے اور بلوچستان کو بھی علیحدہ کرا لیں گے۔ تو پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو انڈیا ہتھیانا چاہتا ہے، اور جو ان کے پاس کشمیر کا باقی ماندہ حصہ ہے اس کو ایک کر کے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو مئی میں حملے کے بعد اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی انسرجنسی کرائے گا۔ بڑا آسان ہوتا ہے، بے روزگار لوگوں کو یا نوجوانوں کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں دشمن کامیاب ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت سے چوک ہو گئی ہے، اس معاملے میں بہت الرٹ رہنا چاہیے تھا۔ اب بلوچستان کے حوالے سے تو ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہے، لیکن آزاد کشمیر کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ کبھی مقبوضہ کشمیر یا انڈیا کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جس قسم کے حالات آپ نے پیدا کر دیے، پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ جو ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے تھے کہ وہاں لوگوں کے اوپر لاٹیاں گولیاں چل رہی تھی، وہی آزاد کشمیر میں ہو رہا، تو فرق کیا رہ گیا؟ اگر حکومت خواجہ سعد رفیق کو، پرویز رشید کو، یا عرفان صدیقی صاحب کو، یا اس طرح کے میچور لوگوں کو آگے کرے، تو جو بہتر نیگوشیٹر ہو اور جن کو آئین، قانون اور جمہوریت کا صحیح اندازہ ہو، جو سمجھتے ہوں یا سمجھا سکے، کنونس کر سکے۔ اب دوبارہ حکومت نے آفر کر دی ہے کہ بیٹھ جائے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو پہلے ہی مذاکرات کو کنٹینیو کیا جاتا، اس کو کال آف نہ کیا جاتا۔ تو مجھے لگتا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال کو ریڈ کرنے میں ہمارے ادارے اور ہمارے حکومت کے لوگ ناکام ہوئے۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے لوگ کبھی بھی انڈیا کے ساتھ جائیں گے، لیکن جس طرح کی پکچر پورٹرے کی جا رہی ہے اور جس قسم کا آپ مٹیریل مواد انڈیا کو دے رہے ہیں، اور یہ اتنے نادان وزیر ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ہم انڈیا کو فوٹیجز نہیں دینا چاہتے۔ بھائی بھاڑ میں گیا فوٹیجز والا معاملہ، آپ اپنے ملک کو سنبھالے۔ آپ اس لیے مذاکرات پہ آئے ہیں کہ انڈیا کو فوٹیجز نہ مل سکے؟ یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگ مطمئن ہوں، وہ سیٹسفائیڈ ہوں، آزاد کشمیر کے لوگ یا کشمیری ہمارے بھائی وہ پاکستان میں خود کو محفوظ تصور کریں، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے کہ یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے کمیٹی کا وہ تبدیل کیا جائے۔ پاکستان دنیا کے اندر جس طرح اپنی طاقت منوا رہا ہے، انٹرنلی طور پر بھی پاکستان کو اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جب کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، جو کہ آج بھی نظر نہیں آتی۔ اب پاکستان کی طاقت میں آپ کو بتاؤں کتنی ہے، اور دنیا میں کس طرح پاکستان اپنی طاقت منوا رہا ہے، دنیا بھی اس کو فالو کر رہی ہے۔ امریکہ جیسے ملک کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کو اگر حفاظت کی گارنٹی دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا ہے، اس کے بعد تمام عرب ممالک پاکستان کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اب امریکہ فوری طور پر اس معاملے میں کود گیا ہے اور اس نے قطر کو توڑ لیا ہے، قطر کو گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نام تو نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے۔ تو امریکہ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے قطر کے ساتھ، اور اس میں ٹرمپ نے سائن کر دیے کہ اگر قطر پر آئندہ حملہ ہوا
تو یہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو اس سے قطر کو ایک گارنٹی مل گئی کہ اسرائیل کبھی ان پر حملہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک ان پر حملے کی جرات کرے گا، اور کسی دوسرے ملک کو ان پہ حملے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ عرب ممالک اس بات پر خوش نہیں ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر رہا یا ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کی بجائے پاکستان کو ترجیح دی ہے، اور پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ قطر کو سیکورٹی کی گارنٹی دے، ورنہ قطر کیا کرے گا؟ قطر اس کے جو اڈے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا، وہاں جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دے گا۔ تو قطر میں امریکہ کے بہت بڑے بڑے بیسز ہیں، اس کے بعد بحرین وہ ملک ہے جہاں ان کے بڑے بڑے بیسز ہیں، تو عرب ممالک تو بالکل خوش نہیں ہیں۔ بحرین بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خواہش رکھتا ہے، تو امریکہ وہ ہر کام کر رہا ہے جو شاید عام حالات میں وہ قطعی نہ کرتا۔ تو آپ اپنی فوج کی طاقت کو مانیں، یہ جو ابھی امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ بھی امریکہ نے مسلم ممالک کے دباؤ کی وجہ سے کیا ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ورنہ امریکہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، اس کو یا مصر رکھ لے یا یو اے رکھ لے، اور وہ وہاں پہ اپنی کمرشل مارکیٹ بنائے اور ڈالر کمائے۔ لیکن اب اس نے وہاں پہ 2 ریاستی حل کے لیے تجویز پیش کر دی ہے، اور 20 نکاتی امن فارمولہ دے دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا ٹرمپ کا جو امن فارمولہ ہے وہ مسلم ممالک ایکسیپٹ کریں گے یا حماس اس کو مانیں گے۔ تو پاکستان میں بہت سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ کہ اس معاہدے کو ماننا اسرائیل کو ماننے کے مترادف ہوں گے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ کہ فیصلہ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے، حماس نے کرنا ہے۔ حماس وہاں پہ الیکشن جیت کے اس نے حکومت بنائی تھی، اور اس معاہدے کے تحت حماس کا فیوچر میں کوئی رول نہیں ہوگا، اور حماس کو یہ معاہدہ بھیجا گیا کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے تو یہ معاہدہ اپلیکیبل ہو جائے گا، یعنی اس کا نفاذ ہو جائے گا۔ تو حماس نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن حماس کا کہنا ہے کہ اس میں ایک ترمیم کر دیں، یہ مسودہ ٹھیک ہے لیکن اس کو تھوڑا بدل دیں، کیونکہ اس میں حماس کو غیر مسلح ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو حماس کہہ رہا ہے کہ ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے، باقی آپ کی ساری شرطیں مانتے ہیں۔ تو جن کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے فلسطین کے مظلوم عوام کا، ان کو کوئی اعتراض نہیں، تو باقی لوگ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی تو کون میں ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں مانیں گے، فلسطینی مان رہے ہیں، تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کی 60-70 ہزار جانیں جا چکی ہیں، ان کو امن کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا، جو ماننا پڑا انہیں ماننا چاہیے۔ تو حماس کے مذاکرت کاروں نے کل دوحہ میں ترک، مصر اور قطری حکام کے ساتھ بات کی ہے، اور ان کے مطابق کچھ شقوں میں وہ ترمیم چاہتے ہیں، جن کے مطابق حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ تو یہ تو آلریڈی جو ہے وہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر قطر کو یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو حماس کا ہیڈ کوارٹر تو قطر میں موجود ہے، تو حماس کے لوگ وہاں جا کر رہ بھی سکتے ہیں، تو ان کو لائف گارنٹی بھی مل جائے گی، اور ان حالات میں اس سے بہتر آپشن کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ سیکورٹی فراہم کر دیا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ علی بن گنڈا پور صاحب نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب کی ہمشیرہ ایم آئی سے رابطے میں، یا اسے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ سیاسی معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ علیمہ خان رابطے میں ہے، اور ان کی وجہ سے پارٹی کے اندر پرابلم چل رہی ہے۔ وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہے، اور پارٹی کا سوشل میڈیا وہ چلا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا علی بن گنڈا پور کے نہیں سنتا، انہیں گالیاں دے رہا ہے، اور کچھ ایسی کمپین چلا رہا ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہو پا رہی۔ یہ شکایتیں انہوں نے عمران خان کو لگائی۔ عمران خان نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن نے باہر آ کر سب کو بتا دیا کہ علی بن گنڈا پور نے ان کے خلاف کیا کیا شکایتیں لگائی ہیں۔ تو جو بات ڈھکی چھپی تھی اب وہ کھل گئی۔ پھر علی بن گنڈا پور نے رات کے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ میں نے عمران خان کو بتا دیا ہے، میرا بتانا ضروری تھا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو بلیو کر رہے ہیں کہ علی بن گنڈا پور صاحب صبح 7 بجے اڈیالہ پہنچے، ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی، عمران خان صاحب سو رہے تھے، ان کو جگا کر بتایا گیا کہ آپ کی بہن فوج کی ایجنٹ ہے۔
تو اس سے تو دو چیزیں لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب علیمہ خان صاحبہ کے خلاف گنڈا پور نے عمران خان کو بتایا ہوگا اور عمران خان کو اس بات کا علم ہے کہ ایک بندہ سویرے 7 بجے آیا ہے اور بھیجنے والوں نے بھیجا ہے, تو وہ علیمہ خان پر اور زیادہ اعتبار کرے گا یا وہ سمجھے گا کہ واقعی یہ بات درست ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو علیمہ خان صاحبہ کو اور زیادہ مضبوطی ملی ہے, کیونکہ علی بن گنڈا پور کے لوگ زیادہ خلاف ہو گئے ہیں. وہ اس بات پہ خلاف ہو گئے کہ پہلے تو ملنے جاتا نہیں تھا, اب گیا ہے تو جا کے علیمہ خان کے اوپر الزام لگا دیا. تو اب ایک ہلکا ایسا بھی سمجھ رہا کہ علی بن گنڈا پور دراصل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور یہ بات زیادہ غلط بھی نہیں ہے. وہ پہلے دن سے جی حضوری کر رہے ہیں اور روزانہ شام کو رپورٹ دے کر سوتے ہیں کہ میں نے کیا کیا دن بھر. تو مجھے لگتا ہے علیمہ خان اور علی بن گنڈا پور ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا ناراض گروپ ہے ایم پی ایس کا, جن کو وزارتوں سے ہٹایا جا رہا ہے, جن کو سجے کھبے کیا جا رہا ہے. انہوں نے علی بن گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے پر ہم وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ دیں گے. تقریباً 80 کے قریب ایم پی ہے جو علی بن گنڈا پور کو ہٹا دیں گے, یہ شکیل خان وغیرہ کا دعویٰ ہے. جبکہ علی بن گنڈا پور صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ایم پی ایز طاقتور حلقوں کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے گا تو وہ تحریک عدم اعتماد میں اس کا ساتھ دیں گے جسے طاقتور حلقے چاہیں گے. تو چاہنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی علی بن گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹا سکے گی. اور عمران خان اگر علی بن گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں تو ان کے پاس سیکنڈ چوائس کیا ہے, یہ بڑا سوال ہے. تو اسی لیے علی بن گنڈا پور کو عمران خان نے ایک بار پھر ملاقات کے لیے بلا لیا. آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے علی بن گنڈا پور جمعرات کو روز ملتے ہیں یا انہیں اوائڈ کرتے ہیں. لیکن خبر یہ کہ عمران خان نے اپنے وکیل انتظار حسن پنجوتھا اور نیاز اللہ نیازی, جو کہ ان کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کو ہٹا دیا. اب ان کی جگہ پہ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کو شامل کر لیا ہے. اب بیرسٹر علی ظفر کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے. ان کے خیال میں یہ صحیح آدمی نہیں تھے. پہلے علی ظفر بہت قریب تھے عمران خان کے, علیمہ خان کی وجہ سے وہ عمران خان سے ڈسٹنس کر گئے. اب دوبارہ ان کی انٹری ہوئی ہے. حامد خان کے بارے میں پوری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ دوسری طرف کھڑے ہیں, ان کو بھی اب شامل کر لیا گیا. بیرسٹر گور علی خان اور سلیمان اکرم راجہ پہلے عمران خان کے کوآرڈینیٹر ہیں. تو اب لگتا ہے کہ عمران خان اپنی کور کمیٹی کی طرف دوبارہ واپس آئے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف 19ویں گواہ پر عمران خان کے وکیل کی جرح مکمل ہو گئی ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. استغاثہ کے 19ویں گواہ اس کیس کے تفتیشی افسر ملک شاہ تھے. تو اب نیب کے 20ویں اور آخری گواہ پر جرح شروع ہو گئی ہے. یہ ہے نیب کے افسر محسن ہارون. ان پر عمران خان وکیل کی جرح جاری تھی کہ سماعت مکمل ہوئی. اب یہ سماعت جمعرات کے روز مکمل کی جائے گی. مقدمے میں تقریباً 20 افراد ہیں جن کی شہادت قلم بند ہو چکی ہے. تو اب آخری گواہ رہ گئے ہیں. تو غالب امکان یہ کہ جمعہ عمران خان صاحب کے لیے فیصلے کا دن ہو سکتا ہے, بھاری ثابت ہو سکتا ہے. اگلی خبر ایک مثال کے حوالے سے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں, جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. مگر اس مثال کا حقیقی اندازہ ہمیں صنم جاوید اور فلک جاوید کی والدہ کو دیکھ کر ہوا کہ صنم جاوید اور فلک جاوید جو پی ٹی آئی کی بڑی پاپولر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, منہ پھٹ ہیں, ان دونوں کو دیکھ کر اکثر یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ ان کی کسی نے تربیت نہیں کی, ان کی زبان اتنی گندی کی ہے. تو آج ان کی والدہ سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ یہ تند نہیں, پوری تانی بگڑی ہوئی ہے. کہ آپ ویڈیو کی وہ بتا دیں, چلے ویڈیو نہیں تو ٹویٹ ہی کر دیں. بھائی آپ ثابت کریں کہ کس اس کے اکاؤنٹ سے ویڈیو جاری ہوئی ہے, اور اگر جاری ہوئی ہے اللہ معاف کرے تو وہ عظمیٰ بھاری کو تو جانتی تک نہیں ہے. عظمیٰ بھاری ایسے کام ہی کیوں کرتی ہے جس کے لیے اس کو شک ہے کہ میری ویڈیو ہے؟ اس کا مطلب وہ ہے ہی گندی ہے. پھر یعنی یہ اکیلی صنم جاوید اور فلک جاوید نہیں, یہ کوئی خاندانی بیماری ہے کہ ان کی زبانیں بہت گندی ہیں. تو یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی مثال ہے. یعنی بیٹیاں اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہیں کہ تمہاری گندی ویڈیو جاری کر دیں گے, اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری گندی ویڈیو جاری کر دیں گے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ لوگ خود گندے ہیں جو کسی بھی ویڈیو کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ویڈیو ہے. یعنی سبحان اللہ. تو یہی وہ مائیں ہیں جو اپنی اولاد کی اگر غلط تربیت کریں تو معاشرے میں
کسی بہتری کا باعث نہیں بنتی بلکہ انتشار اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا جی، کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مریم نواز معافی مانگے، بڑا شور مچایا گیا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے معافی نہ مانگی تو ہم یہ گئے وہ گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ آج پہنچ گئے اسپیکر کے پاس اور ان سے کہا پائن صلح کر لو، نہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ ہم آپ کو کچھ کہیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پچھلے چند دنوں سے جو مار دھاڑ چل رہی ہے، جو بیان بازی چل رہی ہے، اس کو اب سیز فائر کرا دیا گیا ہے۔ یہ ہدایت اوپر سے آئی ہیں، اور میرے ذرائع کہتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر گئے تھے کہ دیکھو جی مریم سانو گاڑا کٹ رہی ہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا اور جا کر ان کے ساتھ سیز فائر کریں۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر میں ایک ملاقات رکھی گئی۔ اس میں سردار ایاز صادق کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سینیٹر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق شریف تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بیٹھ کے بات کی اور کہا کہ لڑائی معاف کرو، اپنے دل صاف کرو۔ اس میٹنگ کے آس پاس ہی اچانک کہیں سے قمر الزمان کائرہ صاحب نمودار ہو گئے۔ اب قمر الزمان کائرہ پیپلز پارٹی کے بڑے پرومیننٹ رہنما تھے پنجاب کے اندر، آلموسٹ پیپلز پارٹی کے نمبر 1 تھے، اب نہیں ہیں، اب وہ ماضی کا قصہ ہو چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دوں اور میں جواب دوں، آ کے بڑے اچھے بولتے ہیں۔ لیکن جب ان کے بولنے کی باری آئی اور انہوں نے شروع کیا بولنا، یہ ظاہر کیا کہ وہ پنجابی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے سندھ کی تنقید کے اوپر، لیکن جو سندھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ان کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ٹھوس ہوگی کیونکہ اگلے دن صلح ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب، شبلی فراز، عبداللطیف چترالی، یہ تینوں لوگ جن کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر رکھا ہے، ان کی نااہلی سے متعلق درخواستوں پر عدالت نے حکم امتناع دے رکھا تھا جو واپس لے لیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جن لوگوں نے درخواستیں دی ہیں یہ انسدادی دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہے، اس صورتحال میں درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کو فیصلہ آباد کی عدالت نے 10 سال کی قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ تو اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا، اب وہ ریلیف پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے، تو یہ کسی بھی وقت گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں واپسی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ تو اب ٹائم آ گیا کہ محمود اچکزئی پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اعلان کر دیا جائے۔ کوئی نامزد تو کیے جا چکے ہیں پارٹی کی جانب سے، عمران خان کہہ چکے ہیں محمود اچکزئی جو ہے وہ پارٹی میں اپوزیشن لیڈر ہو گئے، تو میرا خیال ہے وہ ٹائم آ گیا۔ اگلی خبر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کے استعمال کے حوالے سے کل خان صاحب نے خود ساختہ 5 سوالوں کے جواب جاری کیے تھے۔ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ خان صاحب نے سوالوں کے جواب تو دے دیے ہیں، جو جواب دیے ہیں اب ان میں سے سوال نکال کر ان سے پوچھا جائے۔ تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک بار پھر عمران خان سے تفتیش کا فیصلہ کیا اور اب 21 سوال تیار کیے ہیں، اور یہ سوال عمران خان کو پہنچا دیے گئے ہیں کہ اب ان کے آپ جواب دیں۔ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود آپ کا ایکس اکاؤنٹ فعال کیسے ہے۔ خان صاحب نے کل کہا تھا نا کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ میں جو مرضی لکھوں، میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں، آزاد خیال ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مان لیا، صرف یہ بتا دیں کہ آپ تو جیل میں ہیں، تو یہ اکاؤنٹ ایکٹیو کیسے ہے۔ پھر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ اس اکاؤنٹ کو کون آپریٹ کرتا ہے، آپ کس کو میسج دیتے ہیں، کیا ذاتی ایکس اکاؤنٹ سے ہونے والی پوسٹ کو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ملک مخالف پوسٹیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی سے ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کے 20-21 سوال انہوں نے نکال لیے ہیں۔ تو 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دونوں ملاقاتوں میں عمران خان نے اس انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری کی 796 کنال آبائی زمین نیلام کر دی گئی ہے۔ زلفی بخاری نے دعویٰ کیا کہ نیلامی میں عوام نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب تک نیلامی کا سلسلہ جاری رہا اس کے اختتام تک ایک بھی شخص سامنے نہیں آیا۔ جب نیلامی ختم کی گئی تو ایک نامعلوم خریدار سامنے آیا اور اس نے وہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ خرید لی۔ تنویر ولد کرم دین ساکن ترنول، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے زلفی بخاری کی 796 کنال آبائی زمین جو ہے وہ
اپنے نام کرا لی ہے. اور زلفی بخاری جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مفرور ہے. عدالت نے ان کی پراپرٹی نیلام کرنے کا حکم دے رکھا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.